अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसी हैं मेरी प्यारी प्यारी बहनें? आई होप कि आप लोग सब ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, कुरान पढ़ कर आ रहे हैं, क़िरात करके आ रहे हैं माशाअल्लाह, तिलावत करते हुए। और फिर ये जिक्र तकरीबन हम लोगों ने 7-8 मिनट सुना। आई होप कि आप लोगों ने भी साथ साथ पढ़ा होगा। तो आप ये देखिए कि कितने कितने हसनात आपने जमा की माशाअल्लाह इस जिक्र के तहत। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तो माशाअल्लाह अब शुरू करते हैं हम लोग अपने स्पिरिचुअल ब्रीथर इंशाअल्लाह ताला। नहमदुहु व नुसल्ली अला سبحان الله وبحمده नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज का हमारा स्पिरिचुअल ब्रीथर थोड़ा डिफरेंट अंदाज का है। ये एक छोटी सी दुआ है जिसके पीछे एक हदीस है, बल्कि हम समझ लेंगे एक स्टोरी है। तो उसको हम इंशाल्लाह ताला करते हैं कि ये छोटी सी दुआ है जो हम लोग करते तो रहते हैं, लेकिन हम उस तरीके से नहीं करते जैसा कि करना हदीस में बताया गया है। और सबसे पहली बात, दुआ करते वक्त हमें यकीन होना चाहिए कि जो चीज़ हम मांग रहे हैं वो हमें मिल कर रहेगी। अब जैसे कि हम कई दफ़ा इस पे बात भी कर चुके हैं कि या तो हमें फौरन मिलेगी, या हमें जब हमारे लिए बेहतर अल्लाह ताला समझेंगे, जब कबूल करेंगे हमारी दुआ, या आखिरत के लिए उसको जमा कर देंगे। लेकिन ये यकीन होना चाहिए कि हम जो मांग रहे हैं अल्लाह ताला हमें देंगे। और इस बात का भी पता होना चाहिए हमें कि हम क्या मांग रहे हैं, यानी उसका तर्जुमा हमें आना चाहिए कि हम क्या चीज़ मांग रहे हैं। और इंशाल्लाह ताला हम देखते हैं इसके पीछे जो एक हदीस है या किस्सा है, हदीस ही कहेंगे इंशाल्लाह ताला, कि ये है कि एक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबी में बैठे हुए थे कि एक एराबी यानी बद्दू बेडवन आया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और उसने कहा, अल्लिमनी खैरन या रसूल अल्लाह, आप मुझे सिखाइए खैर की बात या रसूल अल्लाह। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका हाथ अपने हाथ में लिया। अच्छा, हाथ हाथ में लेने का जो बात है ना यहाँ पर, क्योंकि इससे क्या होता है, अगर आप किसी से बात कर रहे हैं और वो आपका हाथ में लेकर जवाब देना चाहे, तो इससे अपनाइयत का एहसास होता है। आपने उस एराबी को इस बात का एहसास दिलाया कि हाँ, मैंने तुम्हारी बात गौर से सुनी। और फिर आपने उसी के हाथ की उंगलियों को लेकर ये कहा कि ए एराबी, तुम ये 4 कलमात पढ़ो। और उसको उंगली पर उन्होंने गिनवाए, जैसे पहली उंगली खोली और कहा कि कहो सुभान अल्लाह, फिर अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर। तो ये 4 कलिमात जो हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस एराबी के हाथ पर, उसकी उंगलियों पर गिनवा दिए। अब वो एराबी बड़ी खुशी से अपना ये कलमात अदा करते हुए मस्जिद नबी से बाहर निकला। जब वो बाहर निकला तो थोड़ी देर में फिर वापस आया। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराने लगे, और जो सहाबा साथ बैठे हुए थे उनको उन्होंने कहा कि अब इसको कोई और बात याद आ गई। तो सुभान अल्लाह, वो आया और आके उसने कहा, या रसूल अल्लाह, ये 4 कलिमात में तो अल्लाह की तारीफ हम बयान कर रहे हैं, तो ये तो अल्लाह के लिए हुआ, मेरे लिए इसमें क्या है? तो आप हंस पड़े और आपने कहा कि ए अराबी, जब तूने कहा सुभान अल्लाह, अल्लाह ने जवाब दिया, तूने सच कहा। अल्हम्दुलिल्लाह, तो अल्लाह ताला ने जवाब दिया, तूने सच कहा। ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह ताला ने जवाब दिया, तूने सच कहा। अल्लाहु अकबर, तो अल्लाह ताला ने जवाब दिया, तूने सच कहा। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब तू कह, अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली, या अल्लाह मुझे माफ कर दे, या अल्लाह मुझे माफ कर दे। तो अल्लाह ताला जवाब देंगे कि क़द फ़अल, हो गया, इट्स डन, यानी तुझे माफ कर दिया गया। फिर तो दूसरा दूसरा लफ्ज ये कहें, अल्लाहुम्मा हमनी, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज,
اللہم ارحمنی، یا اللہ مجھ پر رحم کر۔ اور یہ ہم سب کو معلوم ہے کہ جب تک اللہ کا رحم یا مرسی ہم پر نہیں ہوگی، ہمارے اعمال خواہ کتنے بھی اچھے ہوں، ہم جنت میں نہیں جا سکتے۔ تو ہم کو یہ کبھی بھی نہیں سمجھنا چاہیے کہ ہم نے تو بہت قرآن بھی پڑھتے ہیں، کلاسز بھی اٹینڈ کر رہے ہیں، تو بس ہمارے لیے تو جنت پکی ہے۔ نہیں، جب تک اللہ کا رحم، اللہ کی مرسی نہیں ہوگی، ہم نہیں ہوں گے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہو اللہم ارحمنی، تو اور تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اٹس ڈن، قد جعل، یعنی تمہارے پر رحم کر دیا گیا۔ پھر تیسرا جو ورڈ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اب کہو اللہم ارزقنی، یا اللہ مجھے رزق عطا فرما۔ اب یہ آپ سب اب تک ماشاءاللہ اتنا پڑھ چکے ہیں، آپ سب کو پتہ ہے رزق کا مطلب، جیسے پہلے ہم اپنی جہالت کے زمانے میں یہ تھا کہ رزق کا مطلب یہی سمجھتے تھے کھانے پینے کی چیزیں، سیدھی سی بات ہے۔ لیکن رزق کھانے پینے کی چیزیں، مال و دولت ہی نہیں، بلکہ اللہ کی ہر نعمت جو اللہ تعالیٰ ہمیں دیتے ہیں وہ رزق ہے۔ وہ ہماری نالج بھی ہو سکتی ہے، وہ ہماری تعلیم بھی ہو سکتی ہے، وہ ہماری صحت بھی ہو سکتی ہے، اچھے بچوں کا فرما بردار بچوں کا ہونا بھی ایک رزق ہے، اچھا شوہر اور اچھے بیوی کا ملنا بھی ایک رزق ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ اگر نماز کی پڑھنے کی توفیق دیتا ہے تو بھی وہ اللہ کی طرف سے رزق ہے۔ یعنی ہر نعمت آپ گن لیں، چھوٹی سے چھوٹی، بڑی سے بڑی، وہ اللہ کا رزق ہے۔ اور جب آپ یہ کہیں گی اللہم ارزقنی، اللہ مجھے رزق عطا فرما، تو تصور کریں اپنی ہر نعمت کا اور اس سے بھی زیادہ جو آپ کو چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قد فعل، کہ اٹس ڈن، ہو گیا، یہ تجھے دے دیا گیا۔ تو میری بہنوں، کتنی چھوٹی سی دعا ہے جو کہ ہم عموماً لا الہ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر تو پڑھتے ہی رہتے ہیں، اور یہ کلمات نماز کے بعد بھی پڑھتے ہیں۔ پھر یہ بھی جو ہے اللہم اغفر لی، اللہم ارزقنی، اللہم ارحمنی، عموماً 2 سجدوں کے درمیان پڑھا جاتا ہے۔ تو بہرحال ہم کو اب سوچ کے پڑھنا ہے کہ تھوڑا سا وقت نکال کے ان کو، کہ شروع کی 4 کلمات پر اللہ تعالیٰ کہتا ہے قد صدقہ، تو نے سچ کہا۔ آخر کے 3 کلمات پہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قد فعل، کہ یہ ہو گیا۔ تو ہم کو دل سے دعا مانگنی ہے یہ سارے کلمات کو پڑھ کر انشاءاللہ تعالیٰ، اور انشاءاللہ اس بات کے ساتھ ہم اپنی دعا قبول، اپنی بات کو ختم کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم جب بھی دعا مانگیں دل سے مانگیں، یقین کے ساتھ مانگیں، اور جو ہم مانگ رہے ہیں اس کا ہمیں پتہ ہو کہ ہم اللہ سے کیا مانگ رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو پر انشاءاللہ تعالیٰ اب اس کے بعد ہم سسٹر سعدیہ کی قرأت سنتے ہیں، اور آپ سے انشاءاللہ نیکسٹ ویک ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیر سسٹر رغبت، آپ نے ہمیں اتنی پیاری پیاری چھوٹی چھوٹی باتیں بتاتی ہیں، جو کہ وہ کام تو بہت چھوٹے ہیں اور بہت یعنی کم وقت میں ہو جاتے ہیں، لیکن ان کا ریوارڈ اور اجر سبحان اللہ۔ تو اب ہم چلتے ہیں اپنے سسٹر سعدیہ سے آج کے لیسن کی ریسائٹیشن سنتے ہیں انشاءاللہ۔ بسم اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے لیسن میں ہماری آیات ہیں سورۃ النساء آیہ نمبر 150 سے 161 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون ان يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا
وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا
وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما. لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما. جزاک اللہ خیرا کثیرا. بارک اللہ فیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر سسٹر سعدیہ. ماشاء اللہ آپ کلاس سے پہلے بھی اسٹوڈنٹس کے ساتھ میں ریسائٹیشن اور تجوید کا کرتی ہیں سیشن. اللہ تعالیٰ آپ کو بہت زیادہ جزائے خیر عطا فرمائے. مجھے امید ہے کہ آپ سب لوگ اسٹوڈنٹ جو بھی پارٹیسپیٹ کرتے ہیں ان کو اس سے بہت فائدہ ہو رہا ہوگا. تو انشاءاللہ چلیں اب ہم اپنے تفسیر کے سیشن کی طرف چلتے ہیں. دعا کے ساتھ آغاز کرتے ہیں. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. فاما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ربنا زدنا علما. اللہم اہد قلبی وسدد لسانی واسلل سخیمۃ قلبی. آج ہمارا نیا لیسن سورہ نساء آیا نمبر 150 سے 162 ہے. لیکن ایز یوزول ہم اپنے نئے لیسن سے پہلے اپنے لاسٹ ویک کا مختصر سا ریویو کریں گے سسٹر عائشہ کے ساتھ انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی سورہ نساء آیت نمبر 142 سے شروع کرتے ہیں ریویو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ منافقین یقیناً اللہ کو اور مومنوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، اور وہ ایسے کہ وہ ایمان کو ظاہر کر کے کفر کو چھپا کر دھوکہ دیتے ہیں. تو یہ ان کی غلط فہمی ہے کہ وہ اللہ کو دھوکہ دے سکتے ہیں، نعوذ باللہ، جبکہ اللہ ان کو ان کے دھوکے پر سزا دینے والا ہے. مزید ان کی علامتیں یہ بتائی گئی ہیں کہ منافق بوجھل دل کے ساتھ مصیبت کے مارے نماز پڑھتا ہے. منافق نماز اللہ کو راضی کرنے کے لیے نہیں بلکہ لوگوں کو دکھانے کے لیے پڑھتا ہے. ان کی نماز خشوع سے خالی ہوتی ہے، یعنی دل میں بھی اللہ کو یاد نہیں کرتے اور زبان سے بھی ذکر نہیں کرتے ہیں، کیونکہ نہ تو آخرت میں انجام کی کوئی ان کو فکر ہوتی ہے اور نہ اللہ سے ملنے کا شوق ہوتا ہے، کیونکہ نماز اللہ سے میٹنگ کا ذریعہ ہے مومن کے لیے. نیکسٹ آیا. یہاں منافقین کا حال بتایا گیا ہے کہ وہ اہل ایمان اور کفار کے درمیان متردد ہیں، انہی کے درمیان ڈولتے رہتے ہیں. ظاہری طور پہ مسلمان نظر آتے ہیں اور دل سے کافر. پھر جو انسان ہدایت نہیں چاہتا تو پھر اللہ بھی اس کو زبردستی ہدایت نہیں دیتا. جو انسان گمراہی کو ترجیح دیتا ہے تو وہ کبھی بھی سیدھے راہ پر نہیں جا سکتا. نیکسٹ آیا. اس آیت میں نفاق کی ایک اور نشانی بتائی گئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں سے گہری دوستی کرنا، کیونکہ ہم نے دیکھا ہے منافق کفار سے گہری دوستی کیا کرتے تھے. تو یہاں ہم سے کہا جا رہا ہے کہ اے مسلمانوں تم ایسا نہ کرو، کیونکہ اگر ایسا کیا کہ مسلمانوں کو چھوڑ کر کفار سے کلوز فرینڈشپ رکھی تو تم نے اللہ کو اپنے خلاف صاف دلیل دے دی کہ تم کو ایمان اور ایمان والوں سے کوئی دلچسپی نہیں. اس لیے ہمیں اس بات کا بہت خیال رکھنا چاہیے.
اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یقینی طور پہ منافقین آگ کے سب سے نچلے گڑھے میں ہوں گے جو سب سے شدید عذاب والا ہے، استغفر اللہ۔ وہاں ان کو کوئی بھی اس دردناک عذاب سے نہیں بچا سکے گا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لیکن اگر جو لوگ نفاق کو چھوڑ کر پیور ایمان کی طرف آ جائیں، توبہ کر لیں، اپنے آپ کی اصلاح کر لیں، اللہ کی طرف رجوع کریں، اس کے دین کو مضبوطی سے تھام لیں، کفار کے بجائے اللہ پر توکل کریں، اپنا ایمان اللہ کے لیے خالص کر لیں، تو ایسے لوگ دنیا میں، برزخ میں اور آخرت میں بھی اہل ایمان کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ نے جو نعمتیں دینے کا وعدہ کیا ہے جو کہ اجرن عظیمہ ہے، وہ وعدے ضرور پورے ہوں گے۔ نیکسٹ آیا، اس آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کو اس میں کوئی دلچسپی نہیں کہ وہ اپنی مخلوق کو عذاب میں پھینکے۔ اس نے تمہیں عذاب اور پنشمنٹ کے لیے نہیں پیدا کیا، تم اللہ کی مخلوق ہو، اللہ نے جنت بنائی ہے تمہارے لیے۔ اگر اللہ کے عذاب سے بچنا ہے تو تم دل سے اس کی بلیسنگز کا شکر ادا کرو، زبان سے اس کی تعریف کرو اور اقرار کرو، عملی طور پر بھی اس کی بلیسنگز کو اس کی اطاعت میں استعمال کرو۔ اس طرح ایک انسان کا ایمان بھی پکا ہوتا ہے اور وہ بڑھتا بھی ہے، اور اللہ کا شکر ادا کرنے والوں کی اللہ تعالیٰ بہت قدر کرتا ہے، انہیں اچھا بدلہ دینے والا ہے جس کے وہ مستحق ہیں۔ نیکسٹ آیا، اس آیت کی خاص بات ہے کہ یہاں اللہ تعالیٰ بلند درجے کے اخلاق اور مینرزم کی تعلیم دے رہے ہیں۔ یہاں بتایا جا رہا ہے کہ جب کوئی توبہ کر کے اپنے دین اور ایمان کو خالص کر لے تو پھر کسی مومن کے لیے جائز نہیں کہ وہ کسی کو منافق یا کافر کہہ کر پکارے، یہ بہت برا عمل ہے۔ یہاں سیکھنے کی بات یہ ہے کہ کسی کو اس کا پاسٹ یاد دلا کے اس کو تانے نہیں دینے چاہیے اور نہ نفاق یا کفر کی تہمت لگانی چاہیے جبکہ وہ کلمہ گو ہو۔ آگے بتایا ہے کہ ضرورت کے تحت جب مظلوم کو انصاف حاصل کرنے کے لیے اپنے ظلم کی داستان سنانی پڑے تاکہ اس کا ازالہ ہو سکے تو تب اجازت ہے، لیکن مناسب الفاظ میں۔ بے شک اللہ خوب سننے والا اور جاننے والا ہے، تو ایسی بات کہنے سے ڈرنا چاہیے جس سے اللہ پسند نہیں کرتا۔ آیت نمبر 149، آیت نمبر 149 میں 3 چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ نمبر 1 ہے نیکی کو ظاہر کرنا، نمبر 2 ہے نیکی کو چھپانا، اور نمبر 3 برائی سے درگزر کرنا۔ یہاں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ مناسب طریقے سے نیکی کو ظاہر کرنے میں کوئی برائی نہیں، بشرط یہ کہ نیت شو آف کی نہ ہو منافقوں کی طرح۔ اسی طرح نیکی کو چھپا بھی سکتے ہیں کہ اگر اس بات کا ڈر ہو کہ کسی کو بتا کر نیت پہ بگاڑ آ جائے اور نیکی ضائع ہو جائے، تو بہتر طریقہ یہی ہے کہ نیکی کو چھپا لیا جائے، لیکن مصلحت کے تحت نیکی کو ظاہر بھی کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح دوسروں کی برائیاں معاف کر دینا، جو اللہ کی خاطر کسی کو معاف کر دیتا ہے اللہ بھی اس کو معاف کرنے والا ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ جزاک اللہ خیر عائشہ، آپ نے ماشاءاللہ اتنا خوبصورت ریویو کروایا ہمیں، اور ہمیں اس کی مین پوائنٹس لاسٹ ویک کے ہم نے ریویو کروا دیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب ان چیزوں کو سمجھنے والے، یاد رکھنے والے، ان پہ عمل کرنے والے ہوں، آمین۔ انشاءاللہ اب ہم اپنے آج کے لیسن کی طرف بڑھیں گے۔ اللہم اہد قلبی وسدد لسانی واسلل سخیمۃ قلبی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیہ 150، ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ، بے شک وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں اللہ کے ساتھ اور اس کے رسولوں کے۔ Indeed those who disbelieve in Allah and his messengers، یعنی وہ لوگ جو ان چیزوں کو ڈینائی کرتے ہیں جن کو ماننا، ایکسیپٹ کرنا، ان پر بلیف کرنا لازم اور اوبلیگیٹڈ ہے، خواہ وہ اللہ کی ہستی کا انکار ہو یا اس کی ربوبیت یا الوہیت کا یا اس کے
نیمز اینڈ ایٹریبیوٹس کا انکار ہو، اور اسی طرح رسولوں کے انکار کرنے میں بھی یہ بات ہے کہ ان کو پروفٹس ہی نہ مانا جائے، یا ان کو وہ مقام اور اسٹیٹس نہ دیا جائے جو اللہ تعالیٰ نے انہیں دیا ہے. تو اس میں یہ ساری چیزیں انکلوڈیڈ ہیں. وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ، اور وہ کیا چاہتے ہیں؟ وہ چاہتے ہیں کہ وہ تفریق کریں اللہ کے درمیان اور اس کے رسولوں کے. And they wish to discriminate between Allah and his messengers. یعنی فار ایگزامپل یہ کہنا کہ اللہ کو تو ہم مانیں گے مگر رسولوں کو نہیں مانتے، یا بعض کو مانتے ہیں بعض رسولوں کو بعض کو نہیں مانتے. جیسے ہم دیکھ چکے ہیں کہ اہل کتاب جو تھے اور کفار مکہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا تھا. وہ اللہ کو تو مانتے تھے، ایک رب کو مانتے تھے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا تھا. وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ، اور وہ کیا کہتے ہیں کہ ہم ایمان لاتے ہیں بعض پر اور ہم انکار کرتے ہیں بعض کا. And they say we believe in some and disbelieve in others. تو یہاں پہ اس کی ایکسپلینیشن ہو جاتی ہے کہ جیسے نصارہ جو ہیں، کرسچنز کہتے ہیں کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے، اور یہود جوز جو ہیں وہ موسیٰ علیہ السلام تک تو پروفٹس کو مانتے ہیں مگر اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے. اور بلکہ انہوں نے تو سلیمان علیہ السلام کو بھی ایکچولی اللہ کا پروفٹ ماننے سے انکار کیا تھا، اور وہ انہیں صرف ایک کنگ کی حیثیت ہی دیتے تھے. تو یہ تفریق اور ڈفرینشیٹ کرنا یعنی یہ جائز نہیں ہے کہ کوئی بھی بندے مومن ایمان لانے والا جو اس بات کا کلیم کرتا ہے کہ وہ اللہ پہ ایمان لاتا ہے کہ وہ اللہ کی پہ ایک پوری طرح سے ایمان لانے سے انکار کرے، یا اس کے رسولوں کے درمیان فرق کرے کہ اللہ اور اس کے یعنی کچھ پروفٹس کو تو مانے مگر کچھ کا انکار کرے. تو ایمان جب کمپلیٹ ہوتا ہے جب ہر پروفٹ پر ایمان لایا جائے جس کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا ہے. سورہ بقرہ میں بھی ہم شروع میں پڑھ چکے ہیں کہ قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل الی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ وما اوتی النبیون من ربهم لا نفرق بین احد منہم ونحن له مسلمون. وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے اہل کتاب تم یوں کہو کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور اس پر جو ہم پہ نازل کیا گیا اور جو نازل کیا گیا ابراہیم علیہ السلام کی طرف اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب علیہم السلام اور ان کی اولاد پر، اور جو دیے گئے موسیٰ اور عیسیٰ اور جو دیے گئے تمام نبی انبیاء کرام اپنے رب کی طرف سے، ہم کسی کے درمیان کوئی فرق نہیں کرتے اور ہم تو اسی پر ایمان رکھتے ہیں. تو اس کی اجازت نہیں ہے کہ انسان پک اینڈ چوز کرے، اپنی چوائس سے کسی کو مانے اور کسی کو نہ مانے. یعنی جس کو بھی اللہ نے رسول کے طور پہ دنیا میں بھیجا ہے ان کو ماننا ایمان کا تقاضا ہے. وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، اور وہ کیا چاہتے ہیں؟ وہ چاہتے ہیں کہ وہ بنائے اس درمیان اس کے کوئی راستہ. And they wish to adopt a way in between، یعنی انکار کرنے کے بعد اب اس طرح کا یعنی ادھورا ایمان لانے کے بعد کیا چاہتے ہیں کہ کوئی ایک ایسا راستہ نکال لیں جس سے وہ اللہ تک پہنچ جائیں، اور یعنی کوئی دوسرے کاموں کے ذریعے اللہ کو خوش کرنا چاہتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ انہوں نے بڑا اچھا کام کیا ہے. یعنی اگر کوئی شخص پروفٹس کو ڈینائی کر کے دنیا بھر کا مال بھی صدقہ کر دے فار ایگزامپل، تو وہ قبول نہیں کیا جائے گا کیونکہ اس کا ایمان ہی درست نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ لوگ جن کی کوشش اور ایفرٹس دنیا کی زندگی میں ضائع ہو گئیں، لگ گئیں، اور وہ ایزیوم کرتے ہیں کہ وہ بہت بڑے اچھے کام کر رہے ہیں، یہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی آیات اور اس کی ملاقات یعنی قیامت کا انکار کیا. تو اس میں چاہے وہ رب کا انکار ہو یا اس کے رسولوں یا کتابوں کا یا آخرت کا انکار ہو، اس میں سب شامل ہیں. اور اگر کوئی ساری چیزوں کو مانتا ہو جن پر ایمان لانا ضروری ہے لیکن صرف ایک رسول کو نہ مانے تو سب ضائع ہو جاتا ہے. تو بہت ضروری ہے کہ ایمان کے تمام تقاضے اور اوبلیگیشنز پورے کیے جائیں.
اور یہ رسولوں کے درمیان ڈفرینسیشن کیوں کرتے ہیں؟ تو بیسیکلی وہ اپنے اینسسٹرز کے طریقوں پہ چلنا چاہتے ہیں، لیکن وہ یہ نہیں سمجھتے کہ ایک رسول کا انکار سب کا انکار ہے. تو یہاں اس بات کی مذمت کی گئی ہے، اس کو کنڈیم کیا گیا ہے. تو ہم مسلمانوں میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بعض جگہ یعنی بعض اوقات یہ بھی سوچ پائی جاتی ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے تو ہیں مگر ان کی سنتوں اور حدیثوں پہ سے اعراض برتتے ہیں، یعنی ان کو اتنی اہمیت نہیں دیتے، ان کو فالو نہیں کرتے، اور ان کو ماننے اور فالو کرنے کی اہمیت اور ضرورت بھی نہیں سمجھتے اس کو، کہ بس ہمارے لیے قرآن کافی ہے، حدیث اور سنت میں جانے کی اور اس کو تباہ کرنے کی کیا ضرورت ہے. مطلب اس طرح کی بھی سوچ پائی جاتی ہے، جبکہ ہم دیکھ چکے ہیں کہ اسی قرآن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے کی کتنی امپورٹنس بتائی گئی ہے. یعنی ایمان یہ مکمل نہیں ہوتا اگر کوئی بندے مومن یہ کام نہ کرے. اب نیکسٹ آیا میں ایسے لوگوں کے بارے میں مزید کیا فرمایا ہے؟ اولئک هم الکافرون حقا، those are the disbelievers truly. یعنی کتنی زیادہ ڈرنے کی اور کیئرفل ہونے کی ضرورت ہے، اور کتنی زیادہ لوگوں کو اس بات کی اویئرنیس دینے کی ضرورت ہے کہ جو رسولوں کے درمیان فرق کرتے ہیں، کسی کو مانتے ہیں اور کسی کو نہیں مانتے، تو یہی ریئل ڈس بلیف ہے. ایسے لوگوں کا انجام کیا ہے؟ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، اور تیار کر رکھا ہے ہم نے کافروں کے لیے عذاب رسوا کرنے والا. And we have prepared for the disbelievers a humiliating punishment. اور ان کو عذاب مہینہ کیوں دیا جائے گا؟ کیونکہ انہوں نے انبیاء کی اہانت کی ہے. اہانت کیا ہوتا ہے؟ کہ کسی کا مقام ایکنالج نہ کرنا. تو جس طرح انہوں نے رسولوں کو نہ مان کر ان کی تذلیل کی ہے، ان کو بدلہ بھی ایسا ہی ملے گا. اور اس لیے بھی کہ انہوں نے دین کو اور دین کی باتیں جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس لے کر آئے تھے اہمیت ہی نہیں دی. تو بدلہ عمل کی جنس اور ٹائپ کے مطابق ہوتا ہے، جیسا عمل ویسا بدلہ. آیا نمبر 152 کو دیکھیں کہ یہاں پہ ہمیں قرآن مجید کا انداز اور اسٹائل جو ہم پہلے بھی دیکھ چکے ہیں کہ ایک طرف تو انذار اور وارننگ ہے، تو دوسری طرف تبشیر اور گلیڈ ٹائڈنگ بھی ہے. اسی لیے قرآن کو مثانی بھی کہا جاتا ہے، یعنی دوہری بات. یعنی جب ایک بات کی جاتی ہے تو اس کے اپوزٹ بات بھی ساتھ میں جو ہے کر دی جاتی ہے. جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں جنت کا ذکر آتا ہے وہاں دوزخ کا، پھر ایمان کے ساتھ میں کفر، جزا کے ساتھ میں سزا. تو پریویس آیت میں کفر اور اس کا انجام بتایا گیا، اور یہاں پر ایمان اور اس کا ثواب بتایا جا رہا ہے. تو فرمایا والذین آمنوا باللہ ورسلہ ولم یفرقوا بین احد منہم، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسولوں پر، اور نہیں انہوں نے تفریق کی درمیان کسی ایک کے ان میں سے. But they who believe in Allah and His messengers and do not discriminate between any of them. تو اللہ اور اس کے تمام پروفٹس پر ایمان لانا ضروری ہے، یہی ریئل ایمان ہے، اور رسولوں کے درمیان پھر فرق بھی نہ کیا جائے. تو یہاں پہ آپ دیکھیے کہ پھر آگے فرمایا اولئک، یعنی یہی لوگ، یہی وہ لوگ ہیں. These are the people. اور یہاں پہ یہ اولائے کا کہہ کے ان کو، یعنی یہاں پہ اس میں اشارہ بعید آیا ہے تاکید دینے کے لیے اور زور دینے کے لیے. یہی ہیں وہ لوگ. سوف یؤتیہم اجورہم، ان قریب دے گا انہیں ان کے اجر. He is going to give their rewards soon. اب یہاں پہ جو سوفا ہے وہ کسی بات کو یقینی بیان بنانے کے لیے یوز ہوتا ہے، یعنی بالکل پکی بات ہے یہ. اور یعنی اور انقریب، یعنی کہ وہ انقریب ضرور دے گا. اور یؤتیہم میں یؤتیہم اجورہم یعنی ان کے اجر. تو یہاں تو اب یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ثواب یعنی ریوارڈ کو اجر کا نام دیا گیا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں پر مکمل احسان میں سے ہے کہ اس نے ثواب کو اجر کا نام دیا ہے. کیونکہ جب کوئی کام کر لیتا ہے تو پھر اس کو اس کی اجرت یعنی اجر دیا جاتا ہے، پیمنٹ دی جاتی ہے. تو یہاں پہ بیسیکلی کیا کہا جا رہا ہے کہ جس چیز نے ان لوگوں کا اجر واجب اور سیکیور کیا ہے وہ کیا ہے؟ ایمان لانا.
یعنی اتنی ویلیو اور قدر ہے ایمان لانے کی، اور یہ اللہ کا اور اس کے پروفٹس پر ایمان لانے کا اجر ہے۔ کان اللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ ہے بہت بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا۔ and ever is Allah forgiving and merciful۔ آیت کے اینڈ پر یہ 2 کوالٹیز آئی ہیں، اور یعنی جب یہ مومن لوگ اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاتے ہیں اور ان کے درمیان ڈسکریمنیشن نہیں کرتے، تو ان سے جب ان لوگوں سے جب ایک انسان ہونے کے ناطے بینگ یا ہیومن بینگ جب کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ انہیں فارگیو کر دیتا ہے۔ تو پراپر ایمان لانے کا یہ بینیفٹ ہے کہ جب کوئی کمی بیشی ہو جاتی ہے اس انسان سے تو اللہ کی رحمت، مرسی، اس کا فضل اور مغفرت ملتی ہے۔ تو انسان کو سب سے زیادہ اپنے ایمان پر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ آیا 153، یسألک اہل الکتاب، سوال کرتے ہیں آپ سے اہل کتاب، the people of the scripture ask you۔ تو اہل کتاب کس کو کہتے ہیں؟ جوز اینڈ کرسچنس کو، لیکن ہم جانتے ہیں کہ مدینہ میں موسٹلی جوز رہتے تھے، تو اس وجہ سے علماء کی اوپینین یہ ہے کہ یہ اہل یہود یعنی جوز کا کوسچن تھا۔ تو مدینہ میں ان کی بگ کمیونٹی تھی، اور یہ تورات کے پڑھنے اور سمجھنے والے لوگ تھے، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹیچنگز کو اچھی طرح انڈرسٹینڈ بھی کر رہے تھے، لیکن اس کے باوجود اس کا انکار اور ڈینائی کر رہے تھے۔ اور اس کا ریزن، ایسا کرنے کا کیا ریزن تھا؟ ان کا اناد، ان کی اینیمیٹی، جیلسی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عاجز کرنا ان کا گول تھا کہ کوئی ایسی بات اور ڈیمانڈ کریں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورا نہ کر سکیں، تو پھر ہم یہ کہہ سکیں کہ یہ پرسن جو اپنے آپ کو پروفٹ کلیم کرتا ہے نبی نہیں ہے، ہم کتاب والے ہیں، ہم جانتے ہیں۔ تو یہ ایسی باتیں کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کرتے تھے۔ تو یہاں انہوں نے کیا سوال کیا؟ ان تنزل علیہم کتابا من السماء، کہ آپ اتار لائیں ان پر ایک کتاب آسمان سے۔ They ask you to bring down to them a book from the heaven، یعنی جیسے تورات اور انجیل ایک ہی بار میں پوری نازل ہوئی تھی، ریویل ہوئی تھی، اسی طرح سے پورا قرآن ایک ساتھ ہمیں دے دیا جائے تو پھر ہم ایکسپٹ کر لیں گے کہ آپ بھی پروفٹ ہیں۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے لیے وہ طریقہ اختیار نہیں کیا، بلکہ یہ 23 ایئرز میں تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا، کیونکہ یہ لاسٹ شریعہ اور آخری کتاب تھی، تاکہ لوگ اس کو اخذ کر سکیں، اس کو ایبزارب کر سکیں، اور ساتھ ساتھ اس کو سیکھ کر عمل بھی کر سکیں۔ تو بہرحال ان کا یہ مطالبہ اور ڈیمانڈ ایسی ہی تھی جیسے پریویس امتوں نے معجزات اور میریکلز مانگے تھے اپنے پروفٹ سے۔ جیسا ہم جانتے کہ قوم سمود نے اونٹنی کا مطالبہ کیا تھا، اور عیسیٰ علیہ السلام کی قوم نے مائدہ یعنی دسترخوان مانگا تھا، تو انہوں نے بھی اسی طرح کا مطالبہ کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ ان کی باتوں کو امپورٹنس نہ دیں۔ فقد سألوا موسیٰ اکبر، فقد سألوا موسیٰ اکبر من ذالک، تو بس تحقیق انہوں نے سوال کیا تھا موسیٰ علیہ السلام سے زیادہ بڑا، اس سے زیادہ بڑا سوال کیا تھا۔ But they had asked of Musa even greater than that۔ تو یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ ان کے مطالبے اور ڈیمانڈز انوکھے اور نئے نہیں ہیں۔ انہوں نے تو موسیٰ علیہ السلام سے اس سے بھی زیادہ بڑی بڑی چیزیں مانگی تھیں، اور کیا کہا تھا؟ فَقَالُوا أَرِنَا اللَّهَ جَهْرَةً، انہوں نے کہا کہ ہمیں اللہ کو سامنے دکھاؤ۔ They said show us Allah outright۔ اور جہرہ کے یہاں پہ 2 معنی ہو سکتے ہیں، ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ کو ہمیں ہمارے سامنے اوپنلی دکھاؤ، یا یہ کہ انہوں نے لاؤڈلی بولا تھا، یعنی ایک طرح سے بدتمیزی کے ساتھ کہا تھا کہ دکھاؤ ہمیں اللہ۔ تو سورہ بقرہ میں بھی ہم یہ پڑھ چکے ہیں کہ انہوں نے کہا تھا کہ اے موسیٰ، ہم ہرگز تمہاری بات پر ایمان نہ لائیں گے جب تک ہم اللہ کو جہرتاً سامنے نہ دیکھ لیں۔ تو پھر کیا ہوا؟
فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ بِظُلْمِهِمْ، تو انہیں پکڑ لیا بجلی کی کڑک نے جان بوجھ کے، تو انہیں پکڑ لیا بجلی کی کڑک نے بوجہ ان کے ظلم کے. So the thunderbolt struck them for their wrongdoing. تو یہاں پہ سائقہ جو ہے اس کا معنی بجلی، تھنڈر بولٹ بھی کیا جاتا ہے، اور وہ شدید قسم کی آواز بھی تھی جو گونجتی تھی، اور اس کے ساتھ خوفناک آگ بھی تھی، اور اس کڑک اور بوسٹر کی وجہ سے لوگ غش کھا کر گر پڑے تھے اور ہلاک ہو گئے تھے. تو ان پر یہ عذاب اس لیے آیا تھا کہ انہوں نے ناحق مطالبہ کیا تھا موسیٰ علیہ السلام سے، اور یہ واقعہ جو ہے اس طرح کا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یہ کر چکے تھے. تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے یہاں پہ کہ ان کا تو طریقہ ہی یہی رہا ہے. پھر مزید اور کیا کام ہوا تھا، یعنی یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ تھوڑی سی ان کے کاموں کی ہسٹری بتائی جا رہی ہے، جن کی ڈیٹیلز ہم سورہ بقرہ میں بھی پڑھ چکے ہیں. ثم اتخذوا العجل من بعد، پھر انہوں نے بچڑا بنا لی، بچڑے کو معبود بنا لیا اس کے بعد. من بعد ما جاءتهم البینات، اس کے بعد کہ ان کے پاس ایک واضح نشانیاں آ گئیں. Then they took the calf for worship after clear evidences had come to them. سبحان اللہ. آپ دیکھیے کہ یہ مصر سے نکلے، موسیٰ علیہ السلام نے ان کو فرعون سے نجات دلائی، اور انہوں نے فرعون کو اپنی آنکھوں سے ڈراؤن ہوتے ہوئے دیکھا، اور پھر آگے جا کر انہوں نے کسی قوم کو پوجا کرتے ہوئے دیکھا. تو انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ ہمارے لیے بھی ایسا الہ بنا دو. یعنی یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کیسے ظالم لوگ ہو تم، یعنی اللہ نے تمہیں فرعون سے اور اس کے ظلم سے نجات دلوائی، اور تم کسی اور کی ورشپ کرنا چاہتے ہو. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر بلایا ملاقات کے لیے. تو ان کے پیچھے انہوں نے خود ہی بچڑا بنا لیا، کاف بنا کر اس کو معبود بنا لیا. سورہ طٰہٰ میں پورا قصہ اور سٹوری آتی ہے، اور ہم سورہ بقرہ میں بھی اس کو بریفلی پڑھ چکے ہیں. تو پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ فَعَفَوْنَا عَنْ ذَلِكَ، پس درگزر کر دیا ہم نے اس سے. And we pardoned even that. سبحان اللہ. یعنی بچڑے کو معبود بنانے کے بعد جب انہوں نے توبہ کی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ بھی معاف کر دیا. وَآتَيْنَا مُوسَى سُلْطَانًا مُبِينًا، اور دیا ہم نے موسیٰ کو واضح غلبہ. سلطان مبینہ کا ایک مطلب واضح دلائل اور کلیئر پروف سے، اور دوسرا معنی یہ بھی کیا جاتا ہے کہ ان کو عصا یعنی اسٹیف اور ید بیضا بھی دیا گیا تھا، جو ان کے پاس میریکلز تھے، لیکن پھر بھی یہ قوم نہ مانی. تو انبیاء علیہم السلام جو دلائل اور پروفس لاتے ہیں وہ بالکل کلیئر اور واضح ہوتے ہیں، اور لوگوں کی ہدایت اور گائیڈنس کے لیے انف ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی لوگ نہیں مانتے تو اپنے آپ پر ہی ظلم کرتے ہیں. اور یہاں پہ افاؤنا میں جو نا ہے یعنی ہم سے مراد اللہ تعالیٰ ہی ہے، اور یہ ہم جو ہے وہ رائلٹی یعنی اور اکرام کے لیے یوز ہوتا ہے. تو اہل کتاب یعنی پیپل آف دا بک بیسیکلی یہاں پر یہود کے ایک مطالبے اور ڈیمانڈ کے جواب میں ہم آیہ نمبر 154 میں دیکھیں گے کہ ان کی پوری ہسٹری جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی گئی ہے اور یاد دہانی کرا دی گئی کہ اس کی ڈیٹیل ہم دیکھ چکے ہیں پہلے بھی. تو کیا فرمایا؟ وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ، اور اٹھایا ہم نے ان پر طور کو. We raised over them the mount طور. اور اس کی وجہ کیا تھی؟ بِمِيثَاقِهِمْ، ان سے پختہ عہد لینے کے لیے کیا گیا تھا، یعنی for refusal of their covenant. یعنی جب انہوں نے تورات پر عمل کرنے سے انکار کیا، ڈینائی کر دیا، تو وہ کتاب جس پر یعنی ان سے جس کتاب پر عمل کرنے کا ان سے بائنڈنگ اوتھ لیا گیا تھا، تو اسے منوانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کوہ طور جو ہے اس کو زمین سے اکھاڑ کر ان کے سروں پر کھڑا کر دیا،
جیسے بادل کی طرح ہوتا ہے نا، بادل کلاؤڈ کی طرح ان کے سروں پہ کھڑا کر دیا. اور یہ چیز ہم سورہ بقرہ میں بھی پڑھ چکے ہیں. تو انہیں مضبوطی سے دین پر جمانے اور فرم کرنے کے لیے ان کے ساتھ یہ کیا گیا تھا، کیونکہ ہم دیکھ چکے ہیں کہ بار بار اللہ سے توبہ کرنے کے بعد یہ پھر نافرمانی اور شرک میں جا پڑتے تھے. وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ، اور ہم نے کہا انہیں کہ نہ تم زیادتی کرو سبت میں. And we said to them, do not transgress on the Sabbath. اب یہ واقعہ بھی ہم سورہ بقرہ میں پڑھ چکے ہیں کہ صحرا میں 40 سال بھٹکنے کے بعد جب انہیں کہا گیا کہ بیت المقدس میں سجدہ کرتے ہوئے عاجزی کے ساتھ انٹر ہو جاؤ، اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے اور حتتن کہتے ہوئے کہ اللہ ہمیں معاف کر دے، تو انہوں نے جھکنے کے بجائے یعنی پیٹھ کے بل جو ہے وہ گھسٹ گھسٹ کر وہ داخل ہوئے، اکڑ اکڑ کر. اور حتتن کے بجائے کہا انہوں نے ہنتتن، بالاشارہ، اشارے کے طور پہ انہوں نے کہا کہ یعنی ہمیں باری میں گندم چاہیے. وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور لیا ہم نے ان سے پکا عہد. And we took from them a solemn covenant. تو اہل کتاب سے یہ عہد لیا گیا تھا کہ ہفتے کے دن کوئی کام نہیں کریں گے بلکہ اللہ کی عبادت کریں گے اس دن. تو انہوں نے وہ عہد بھی توڑ دیا، فلفل نہ کیا. یہ لوگ سمندر کے کنارے رہتے تھے، تو جمعے کے دن یہ لوگ فشنگ نیٹ جو جال ہوتا ہے وہ لگا دیتے اور اتوار کے دن نکال لیتے تھے، اور اس طرح ہیلا سازی اور دین میں چال بازی کرتے تھے اور ٹرکنگ یعنی ٹرک کرنے کی کوشش کرتے تھے. تو انہوں نے ایک سولم کومیننٹ کرنے کے بعد بھی نافرمانی اور ڈس اوبیڈینس کی. آیا 155 فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ، بس بوجہ ان کے اپنے عہد کو توڑنے کے، and we curse them for their breaking of the covenant. تو یہاں بھی ان کے کچھ حالات کا ذکر کیا گیا ہے، اور یہاں پہ فَبِمَا میں جو ماں ہے وہ تاکید کے لیے ایڈ کیا گیا ہے کہ ان کے پرومس اور عہد کو توڑنے کی یہ سزا تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر لعنت کی. سورہ مائدہ میں آتا ہے، آگے ہم دیکھیں گے. اور سورہ البقرہ میں آیت 83 میں اس عہد کے متعلق آتا ہے کہ وہ کون سا عہد تھا، کہ جب ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا کہ تم اللہ کے سوا کسی کی ورشپ نہ کرو گے، اور والدین اور رشتہ داروں اور مسکینوں سے احسان کرو گے، اور لوگوں سے بھلی بات کہو گے، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، اور پھر تم پھر گئے سوائے چند کے، اور تم تو اعراض کرنے والے ہی تھے. تو اس طرح آیت نمبر 84 میں بھی اس طرح کے کچھ اور کانویننٹس کا کانٹریکٹس کا ذکر ہے. تو ان میثاقوں اور بائنڈنگ کانٹریکٹس کا ذکر پیچھے گزر چکا ہے. اور پھر ان کا دوسرا جرم کیا تھا؟ وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ، اور ان کے کفر کرنے کے، جو اللہ کی آیات کے ساتھ انہوں نے کفر کیا اس کی وجہ سے. and they disbelieve in the signs of Allah، یعنی دلائل اور miracles بھی جو انبیاء علیہم السلام لے کر آئے، انہوں نے ان کا بھی انکار کیا، ان کو بھی نہ مانا. وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حق، اور ان کے قتل، انبیاء کو قتل کرنے کے بغیر حق کے. and the killing of the prophets without right، یعنی وہ اتنے ڈیئرنگ ہو گئے تھے اور جرائم اور کرائمز میں اتنے آگے نکل گئے تھے کہ اللہ کے بھیجے ہوئے پروفٹس کو بھی قتل کر دیا انہوں نے. اور اس کے بارے میں ایک روایت میں آتا ہے کہ انہوں نے ایک دن میں 300 پروفٹس کو قتل کر دیا، اور اس کے بعد اپنے یوزول معاملات میں ایسے لگ گئے جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو. ان کے دل اتنے سخت ہو گئے تھے. وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْف، اور ان کے کہنے کے کہ ہمارے دل غلاف ہیں. and they are saying our hearts are wrapped، that is sealed against reception. بَلْ طَبَعَ اللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ، بلکہ مہر لگا دی اللہ نے ان پر. rather Allah has sealed them because of their disbelief. تو غلف جو ہے وہ اغلف کا پلورل ہے، اور اغلف وہ چیز ہوتی ہے جس پر غلاف یا کور چڑھا ہوا ہوتا ہے، اور اس سے پھر کوئی چیز یہاں تک کہ حق بھی نہیں پہنچ پاتا. تو یہاں پہ یہ کہنے کا مطلب ہے کہ ان کے دل انہوں نے کہا کہ ہمارے دل بندھے ہوئے ہیں، یعنی ہمیں پروفٹس کی بات سمجھ میں نہیں آتی کیونکہ ہمارے دل کورڈ اپ ہیں.
اور اس کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ ہمارے دل علم سے بھرے ہوئے ہیں، ہمیں آلریڈی بہت کچھ پتا ہے. وی ڈونٹ نیڈ اینی مور نالج. آپ دیکھیں کہ آج ہم مسلمانوں میں بھی یہ دیکھا جاتا ہے کہ جب ان سے کہا جائے کہ دین سیکھیں تو کہتے ہیں کہ اور کیا سیکھیں گے، واٹ ایلس، ہمیں آلریڈی سب کچھ پتا ہے. بہرحال ان کے عہد توڑنے کی وجہ سے اور یہ سارے غلط کام کرنے کی وجہ سے جو یہاں پہ بیان کیے گئے، اس کی وجہ سے ان کے دل سخت ہو گئے. آگے سورہ المائدہ میں بھی مزید اس کی ڈیٹیل آئے گی، ان کے کارناموں کی، ان کے رانگ ڈوئنگز کی. تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سب کچھ کیوں بتا رہے ہیں؟ تاکہ ہمیں سمجھ میں آئے کہ ہم نے ان جیسے کام نہیں کرنے. پھر آگے فرمایا فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا، بس نہیں وہ ایمان لاتے مگر بہت تھوڑا. So they believe not except for a few. تو یہ نہیں مانیں گے یا یہ ایمان لائیں گے بھی تو بہت تھوڑا، یعنی صرف موسیٰ علیہ السلام اور تورات پر تو ایمان لائیں گے مگر ایمان کے باقی تقاضے اور ریکوائرمنٹس پوری نہیں کریں گے. اور اس کا دوسرا معنی یہ ہے کہ ان میں سے بہت کم لوگ، only few people ایمان لائیں گے. اور یہی ہوا بھی. عبداللہ بن سلام اور بہت چند لوگ، یعنی کچھ لوگ ہی جو ہے وہ ایمان لائے تھے یہود میں سے، اور یہود کی جو میجورٹی تھی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائی تھی. آیہ 156 وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا، اور بوجہ ان کے کفر کے اور ان کی یہ بات کہنے کے، یہ بات باندھنے کے اوپر مریم علیہ السلام کے بہتان بہت بڑا. And we curse them for their disbelief and their saying against Mary a great slander. یعنی انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے میریکل دیکھے کہ وہ پنگوڑے یعنی کریڈل میں بولے، اور باقی بھی ساری جو ان کی میریکولس سائنس تھیں، نشانیاں دیکھیں، لیکن پھر بھی مریم علیہ السلام پر زنا کی تہمت اور بلیم لگایا. بہتان عظیمہ. آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کس طرح ان کی صفائی پیش کر رہے ہیں اور ان کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں. تو فرسٹلی عیسیٰ علیہ السلام کو نبی نہیں مانا انہوں نے، وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا، یعنی محض حق کو جھٹلانے اور ایمان نہ لانے کے بہانے کے طور پہ، ایکسکیوز کے طور پہ انہوں نے مریم علیہ السلام پہ ایکیوزیشن، فالس ایکیوزیشنز اور کی اور ان کو سلینڈر کیا. آیہ 157 تو یہودیوں یعنی جیوز نے یہ کلیم کیا تھا کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل یعنی کر دیا، یعنی کل کر دیا تھا، اور یہودی عیسیٰ علیہ السلام کو رسول اللہ حقارت کے طور پہ کہتے تھے. تو فرمایا وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ، اور ان کے کہنے کے بے شک ہم نے قتل کیا مسیح عیسیٰ ابن مریم کو جو رسول تھا اللہ کا. And for their saying indeed we have killed the Messiah Jesus the son of Mary the messenger of Allah. تو مسیح جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کا لقب اور ٹائٹل تھا، اور یہ ان کو آنر اور شرف کی وجہ سے کہا جاتا تھا کہ، اور اس لیے بھی کہ وہ جب وہ مسح کرتے تھے، ہاتھ پھیرتے تھے، تو اگر کوئی نابینا یعنی بلائنڈ ہوتا تو وہ بینا ہو جاتا اللہ کے اذن سے، اور جو بیمار ہوتے وہ ٹھیک ہو جاتے تھے. تو انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے طور پر یعنی اپنے تئیں قتل کر کے یہ کہا کہ ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو جو اللہ کے رسول ہیں ان کو قتل کر دیا ہے. ویسے تو وہ انہیں رسول ہی نہیں مانتے تھے، ان کو جادوگر، میجیشین اور میجیشین وومن کا بیٹا کہتے تھے، اور یہاں پر انہیں رسول اللہ جو کہا گیا وہ بطور استہزاء، مذاق اڑانے کے طور پر یعنی وہ کہتے تھے وہ کہ وہ جو رسول اللہ کے رسول تھے. اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہود کے قبیح فعل کے مقابلے میں عیسیٰ علیہ السلام کے مقام اور اسٹیٹس کو بلند کیا، اور اسے یہاں پہ بیان کیا کہ وہ تو اللہ کے رسول تھے. وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم، اور نہیں، حالانکہ نہیں انہوں نے قتل کیا اسے اور نہیں انہوں نے صلیب چڑھایا اسے، اور لیکن وہ مشتبہ کر دیا گیا ان کے لیے. And they did not kill him, nor did they crucify him, but another was made to resemble him to them.
شبہ جو ہے وہ ہوتا ہے ڈاؤٹ دیٹ از ڈیو ٹو دا سملیرٹی آف ٹو تھنگس، یعنی دو چیزوں کے مشابہ ہونے کی وجہ سے جو شک پیدا ہو اس کو شبہ کہتے ہیں۔ تو انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو سولی نہیں چڑھایا تھا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں جسم اور روح کے ساتھ اوپر اٹھا لیا تھا۔ ہوا کیا تھا کہ ایکچولی یہود جو ہیں وہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں انویسٹیگیٹ کر رہے تھے کہ وہ کہاں ہیں تاکہ انہیں قتل کیا جا سکے۔ تو ان کو بتایا گیا کہ عیسیٰ علیہ السلام فلاں گھر میں ہیں، تو انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو کل کرنے کے لیے ایک دستہ یعنی ایک گروپ بھیجا۔ تو جس شخص نے یہ انفارمیشن دی تھی کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کہاں ہیں، وہ عیسیٰ علیہ السلام کے کلوز قریبی لوگوں میں سے ہی تھا۔ تو جو لوگ عیسیٰ علیہ السلام کو کل کرنے کے لیے ڈھونڈ رہے تھے، جب وہ اس مقام اور پلیس پہ پہنچے جہاں پہ عیسیٰ علیہ السلام اپنے حواریوں کے ساتھ کمپینینز کے ساتھ موجود تھے، تو جس شخص نے خبر اور انفارمیشن دی تھی اسی کو عیسیٰ علیہ السلام کی شکل دے دی گئی اللہ کے اذن سے، اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اٹھا لیا، اور نتیجے کے طور پہ وہ شخص جو عیسیٰ علیہ السلام کے سملر دکھ رہا تھا اس کو قتل کر دیا ان لوگوں نے۔ اور اسی طرح سے ایک اور اوپینین یہ بھی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے جو 13 پیپل تھے، حواری تھے، ان سے کہا کہ جو قتل ہونے پہ صبر اور استقامت کا مظاہرہ کرے تو اللہ یعنی اسے میری تشبیہ اور شبیہ اور ریزیمبلنس دے دے گا، اور پھر وہ جنت میں میرا ساتھی ہوگا۔ تو ایک ینگ مین کھڑا ہوا اور اس نے کہا میں حاضر ہوں۔ تو اس کے بعد اس نوجوان پر عیسیٰ علیہ السلام کی تشبیہ ڈال دی گئی، اور عیسیٰ علیہ السلام نے کو اللہ تعالیٰ نے اوپر اٹھا لیا۔ تو اور جب پھر یہودی اندر داخل ہوئے تو انہوں نے اس نوجوان کو عیسیٰ علیہ السلام سمجھ کر قتل کر دیا اور سولی پہ لٹکا دیا، یعنی کروسیفائی کر دیا۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کلیئرلی اس بات کو رد اور نگیٹ کیا ہے کہ جو یہودیوں نے نہ تو عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا اور نہ ہی ان کو کروسیفائی کیا۔ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ، اور بے شک وہ جنہوں نے اختلاف کیا اس میں البتہ شک میں ہیں اس سے۔ And indeed those who differ over it are in doubt about it۔ یقیناً یعنی آپ دیکھیں کہ وہ تو یہ سمجھتے تھے کہ انہوں نے جو ہے وہ قتل کر دیا، لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یقیناً انہوں نے ان کو قتل نہیں کیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے ہم شکل کو قتل کرنے کے بعد وہ لوگ خود شک میں پڑ گئے کہ جسے ہم نے کروسیفائی کیا ہے وہ کون ہے۔ بعض نے کہا مسیحی قتل ہوئے ہیں، بعض نے کہا یہ کوئی اور ہے، اور خود انہی کو یقین نہ ہوا کہ واقعی ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پر چڑھایا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک گمان اور ایزمپشن کے سوا ان کے پاس کچھ نہیں ہے۔ یقینی علم تو بہت دور کی بات ہے، وہ خود بھی اس ڈاؤٹ اور اختلاف اور ڈسپیوٹ کا شکار ہیں۔ تو جو چیز قرآن و سنت سے ثابت ہے اور ہمارے عقیدے کے مطابق ہے وہ کیا ہے؟ یعنی یہاں پہ تو آیا 157 میں تو بتا دیا گیا ما لہم بہ من علم الا اتباع الظن، کہ نہیں ان کے لیے اس کا کوئی علم مگر پیروی کرنا اپنے کسی گمان کی۔ وما قتلوہ یقیناً، اور یقیناً انہوں نے اس کو قتل نہیں کیا۔ They have no knowledge of it except the following of assumption and they did not kill him for certain, for sure they did not kill him۔ اور بلکہ ہوا کیا تھا اللہ تعالیٰ آیت نمبر 158 میں بتاتے ہیں بر رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اٹھا لیا اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی طرف۔ rather Allah raised him to himself، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں آسمانوں پر اٹھا لیا۔ قتل کوئی اور ہوا تھا، اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جسم اور روح دونوں کے ساتھ فزیکلی جو ہے وہ اوپر آسمانوں میں اٹھا لیا تھا۔ اور پھر ہم جانتے ہیں کہ آخری زمانے میں وہ قیامت سے پہلے انشاءاللہ دنیا میں دوبارہ آئیں گے اور 40 ایئرس تک رہیں گے اور شادی بھی کریں گے، اور پھر ان کی نیچرل ڈیتھ ہوگی۔ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اور ہے اللہ تعالیٰ بہت زبردست خوب حکمت والا۔ And ever is Allah exalted in might and wise۔ اب اس میں آپ دیکھیں کہ عزیز جو ہے وہ عزت والا یعنی غلبے والا ہے اللہ تعالیٰ۔ وہ کسی کو زندہ الائیو اٹھانا اگر وہ چاہے تو اٹھا سکتا ہے۔ تو کیونکہ اللہ تعالیٰ غالب اور آل مائٹی ہے تو جو اس نے چاہا وہ کیا اس معاملے میں، اور کوئی اللہ تعالیٰ کو روک نہیں سکا۔
اور پھر حکیمہ یعنی حکمت والا ہے اور حکم بھی اسی کا چلتا ہے. آیہ 159 وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، اور نہیں اہل کتاب میں سے کوئی مگر البتہ وہ ضرور ایمان لائے گا اس سے پہلے اس کی موت سے. And there is none from the people of the scripture but that he will surely believe in him, that is Jesus, before his death. تو اس کے دو معنی بیان کی جاتے ہیں کہ بھی سے مراد عیسیٰ علیہ السلام ہے، اور قبل موتی میں ضمیر جو ہے وہ اہل کتاب میں نصارہ کے ہر شخص کی طرف لوٹتی ہے. یعنی جس پر بھی موت طاری ہوتی ہے تو وہ موت کے وقت عیسیٰ علیہ السلام پر درست ایمان لے آتا ہے. مگر موت کے وقت ایمان لانا فائدہ نہیں دیتا. تو اہل کتاب میں سے کوئی بھی ایسا نہیں جو اپنے مرنے سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہ لے آئے. وہ ضرور ایمان لے آئے گا، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ فرعون جو ہے وہ ایمان لے آیا تھا ڈوبنے سے پہلے. اور دوسرا میننگ یہ کیا گیا ہے کہ جب عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ دنیا میں آئیں گے تو جتنے بھی اہل کتاب ہوں گے وہ سارے ان پر پراپر ایمان لے آئیں گے. اور یہ دونوں ہی معنی درست ہیں. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، اور قیامت کے دن وہ ہوگا ان پر گواہ. And on the day of resurrection he will be against them a witness. یعنی قیامت کے دن عیسیٰ علیہ السلام کی بھی گواہی ہوگی، جس کی ڈیٹیل ہم سورہ المائدہ میں ہم دیکھیں گے. آیہ 116 اور 117 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ کہے گا اے عیسیٰ ابن مریم، کیا تو نے لوگوں سے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو اللہ کے سوا دو معبود بنا لو؟ تو وہ کہے گا کہ تو پاک ہے اللہ، میرے لیے جائز ہی نہیں کہ میں وہ بات کہوں جس کا مجھے کوئی حق نہیں. اگر میں نے یہ بات کہی تھی تو یقیناً تو نے اسے جان لیا. تو جانتا ہے جو میرے نفس میں ہے اور میں نہیں جانتا جو تیرے نفس میں ہے. یقیناً تو ہی سب خفیہ اور ہڈن چھپی باتوں کو خوب جاننے والا ہے. میں نے انہیں اس کے سوا کچھ نہیں کہا جس کا تو نے مجھے حکم دیا تھا کہ اللہ کی عبادت کرو جو میرا رب اور تمہارا رب ہے، اور میں ان پر گواہ تھا جب تک میں ان میں رہا. پھر جب تو نے مجھے اٹھا لیا تو ہی ان پر نگران تھا اور تو ہر چیز پر گواہ ہے. تو قیامت کے دن عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے خلاف گواہی دیں گے. فَبِظُلْمٍ، بوجہ ظلم کے، for wrong doings on part of the Jews. تو یہاں پہ جو با ہے وہ سببیہ ہے، یعنی وجہ بتانے کے لیے آیا ہے، اور ظلم کا معنی ہے نقص. تو ظلم کا شرعی معنی کیا ہوتا ہے کہ کسی چیز کو اس کی اصل جگہ اور پلیس سے ہٹا کر کہیں اور رکھ دینا. اور ہم جانتے ہیں کہ سب سے بڑا ظلم شرک ہے. تو ظلم کی 2 ٹائپس ہوتی ہیں، ایک تو وہ جو انسان اور رب کے درمیان ہوتا ہے، اور دوسرا انسان اور اللہ کی کریشن کے درمیان ہوتا ہے. تو یہود کا ظلم دونوں طرح کا تھا، اس میں شرک بھی تھا اور دوسروں پہ زیادتی اور ٹرانسگریشن بھی تھی. اور اس ظلم میں ان کا جو ہے وہ اللہ کو اپنے سامنے دیکھنے کی ڈیمانڈ کرنا، یہ کہنا اور پھر یہ بھی کہنا کہ ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، یعنی کہ نعوذ باللہ اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں. یہ بھی اللہ کے حق میں ظلم تھا. اور ان کا یہ کہنا کہ اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، نعوذ باللہ، سورہ المائدہ میں آتا ہے. اور ان کا یہ کہنا کہ ہمیں تو آگ نہیں چھوئے گی مگر چند دن، یہ بھی ہم سورہ بقرہ میں پڑھ چکے ہیں. یعنی اللہ کے ڈیسیشنز انہوں نے اپنے ہاتھ میں لے لیے. تو یہ سارے اللہ کے حق میں ظلم تھا. یعنی اسی طرح کی جو باتیں انہوں نے مزید اور کی ہیں. اور پھر یہ کہ اللہ کے احکامات کی نافرمانی کرنا، یہ سب جو ہے وہ اللہ کے معاملے میں ظلم تھا. اور مخلوق کے معاملے میں دیکھیں تو انہوں نے کتنے پروفٹس کو کل کیا اور پھر کچھ کا انکار بھی کیا. تو یہ سارے ظلم تھے جس میں یہود انوالو تھے، اور خاص طور سے جو انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا تھا. تو فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا، پس بوجہ ظلم کے ان لوگوں کے جو یہودی بن گئے، for wrong doing on the part of the Jews. ہادو یعنی جو یہودی اور جو بن گئے تھے. حرمنا علیہم، حرام کر دی ہم نے ان پر، طیبات احلت لہم، پاکیزہ چیزیں جو حلال کی گئی تھی ان کے لیے. We made unlawful for them certain good foods which had been lawful to them. تو جب کوئی ظلم کرتا ہے، گناہ کرتا ہے یا انسانوں کے ساتھ زیادتی کرتا ہے تو پھر خود بھی اللہ کی نعمتوں سے اور بلیسنگ سے محروم ہو جاتا ہے، ڈپرائیو ہو جاتا ہے،
اور اس پر بھی اللہ طرح طرح سے مصیبتیں اور ہارڈشپس آتی ہیں. تو طیب سے مراد جو ہے کھانے پینے کی حلال اور پاکیزہ چیزیں ہیں، اور طیب خبیث کے اپوزٹ ہے، یعنی خبیث جو نجس اور امپیور ہوتا ہے. تو حرام کی گئی چیزوں سے کیا مراد ہے یہاں پہ؟ تو ان کا ذکر سورہ الانعام آیت نمبر 146 میں آتا ہے. اور ان لوگوں پر جو یہودی بن گئے ہم نے ہر ناخن والا جانور حرام کر دیا، اور گایوں اور بکریوں میں سے ہم نے دونوں کی چربیاں یعنی فیٹ حرام کر دی، سوائے اس کے جو ان کی پشت یا انتڑیاں اٹھائے ہوئے ہوں یا جو کسی بون کے ساتھ ملی ہوئی ہو. یہ ہم نے انہیں ان کی سرکشی کی جزا دی، اور یقیناً ہم سچے ہیں. یعنی ان کے ظلم و زیادتی اور گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کچھ پاکیزہ کھانے ان پر حرام کر دیے جو پہلے حلال اور الاؤڈ تھے. اور جو پہلے حلال تھے ان کا ذکر سورہ آل عمران 93 میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ ہر طرح کے کھانے بنی اسرائیل کے لیے حلال تھے، سوائے اس کے جو اسرائیل یعنی یعقوب علیہ السلام نے اپنے اوپر حرام کیا تھا اس سے پہلے کہ تورات نازل ہوتی. کہہ دیجئے لاؤ تورات، پڑھو اسے اگر تم سچے ہو. یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کچھ حرام نہیں کیا تھا، لیکن ان کے گناہوں کی وجہ سے ایز اے پنشمنٹ ان پر کچھ چیزیں حرام کر دی گئی تھیں. اور کیا وجہ تھی؟ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا، اور بوجہ ان کے روکنے کے اللہ کے راستے سے بہت زیادہ یعنی اکثریت کو. And for their averting from the way of Allah many people، تو ان کے ظلم اور اللہ کے راستے سے روکنے کی وجہ سے ان کے ساتھ یہ ہوا. یعنی تو ان کا سیکنڈ بگ کرائم اور جرم کیا تھا کہ انہوں نے اللہ کے دین اور شریعت سے لوگوں کو روکا. اور اللہ کا راستہ اللہ کے دین کا راستہ ہوتا ہے جس پر تمام انبیاء چلے اور جس کی طرف انہوں نے دعوت بھی دی. تو یہود خود بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے سے رکے اور انہوں نے دوسروں کو بھی ایمان لانے سے روکا، یعنی خود بھی غلط کام کیے اور دوسروں کو بھی اس میں ان میں انوالو کیا. تو یہ بہت بڑا کرائم ہوتا ہے. ہم جانتے ہیں کہ کفر کے بھی لیولز ہوتے ہیں. یعنی ایک تو ہوتا ہے کہ اپنی ذات میں کفر، یعنی بس خود کفر کرنا اور کسی اور کو کچھ بھی نہیں کہنا. اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ خود بھی رکنا، کفر کرنا، اور دوسروں کو بھی حق کی طرف نہ آنے دینا. اور یہ اشد الکفر ہے، یعنی کفر پہ کفر ہے یہ. اور یہ اللہ تعالیٰ کو بہت غضب اور اینگر دلانے والی بات ہے. تو جب اہل مکہ کی مشرکین نے ان اہل کتاب سے پوچھا کہ تمہارے پاس کتاب ہے، علم ہے، تو بتاؤ ہمارا دین بہتر ہے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین؟ تو ان جوز نے کہا کہ تمہارا ہی دین بہتر ہے. تو اس طرح انہوں نے مشرکین کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے سے روک دیا تھا. آیہ 161، وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا، اور بوجہ ان کے سود کے لینے کو، and for their making of usury. So یہاں پہ یہود کی تھرڈ یعنی تیسری برائی مینشن کی گئی ہے. تو روکنے اور پروہیبیشن کے باوجود وہ سود کا لین دین کرنے والے تھے، یہ پتہ چلتا ہے ہمیں یہاں سے. وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ، حالانکہ تحقیق وہ روکے گئے تھے اس سے. And they had been forbidden from it، یعنی ایسا نہیں تھا کہ انہیں پتا نہیں تھا، اگنورنٹ تھے وہ اس بات سے، بلکہ جان بوجھ کر پتا تھا، روکے بھی گئے تھے، پھر بھی انہوں نے یہ کام کیا. اور ربا کا جو لفظی معنی ہوتا ہے وہ زیادہ ہونا، اور شرعی معنی ربا کا ہے کہ اصل مال میں زیادتی یا اضافہ یعنی انکریز اور ایڈیشن کیا جائے. تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد کیا فرمایا، وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ، اور بوجہ ان کے مال کھانے کے لوگوں کے مال کھانے کے باطل طریقے سے. And they're consuming of the people's wealth unjustly، یعنی وہ لوگوں کے مال پہ قابض ہو گئے تھے. اور ہمیں یہ سب کچھ کیوں بتایا جا رہا ہے کہ ہمارے اندر یہ سب خرابیاں نہ ہوں جو ساری بیان کی گئی ہیں ادھر. تو باطل سے مراد ہر وہ چیز اور طریقہ ہے جو شریعت کے مخالف اور اگینسٹ ہو، یعنی حرام چیزوں کی تجارت کرنا یا دھوکے سے کسی کا مال حاصل کرنا. اسی طرح باطل میں حرام اور فوربیڈن مینز کے ذریعے ارن کرنا، یہ ساری چیزیں اکلہم اموال الناس بالباطل میں آتی ہیں. وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، اور ہم نے تیار کر رکھا ہے کافروں کے لیے ان میں سے عذاب دردناک.
and we have prepared for the disbelievers among them a painful punishment. یعنی جن لوگوں نے یہ کام کیے ہیں اور اللہ کے احکامات کا انکار کیا ہے، ڈینائی کیا ہے انہیں، منہم ان میں سے، یعنی ان میں سے جن لوگوں نے یہ کام کیا ہے ان کے لیے دردناک اور پینفل پنشمنٹ ہے، مگر جو ایمان لے آئے جیسے عبداللہ بن سلام وغیرہ تو وہ ان میں شامل نہیں ہے۔ تو دنیا میں بھی طیبات ان پہ حرام کی گئی اور آخرت کا عذاب بھی یہاں پہ بتا دیا گیا۔ تو سود یعنی انٹرسٹ کی ڈیلنگز میں پڑنے والوں کو یہود اور جوز سے مشابہ اور سملر قرار دیا ہے، اور احکامات کا علم ہونے کے باوجود ان پر عمل جو ہے نا یعنی نہ کرنے پر سخت پکڑ اور اکاؤنٹیبلٹی ہوتی ہے۔ آیا 162۔ اب یہاں پہ جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہود کے ان لوگوں کا ذکر کرنے کے بعد جن میں بہت سی خرابیاں تھیں، اب یہاں ان کے اپوزٹ اس گروہ اور گروپ کو مینشن کیا جا رہا ہے جو ایمان لے آیا، طائفۃ طیبہ، جس کی یہاں پہ تعریف ہو رہی ہے۔ تو فرمایا لیکن الراسخون فی العلم منہم، لیکن جو راسخ ہیں علم میں ان میں سے، but those firm in knowledge among them۔ تو راسخ کا ورڈ رسوخ سے ہے، اور سورہ آل عمران میں بھی ہم راسخون فی العلم کے بارے میں پڑھ چکے ہیں۔ تو راسخ کہتے ہیں ثابت کو، یعنی جس کا علم مضبوط فرملی گراؤنڈڈ ہوتا ہے، جو ویل ورسڈ ہوتا ہے، جس کو اللہ پر پختہ یقین اور نیک کاموں یعنی گڈ ڈیڈز پر استقامت اور اسٹیڈ فاسٹنس ہوتی ہے۔ یعنی جب ایک دفعہ انہوں نے ہدایت کا پاتھ اڈاپٹ کر لیا تو پھر نہ دائیں دیکھا اور نہ بائیں دیکھا، اسی پر جمے رہے، اطاعت کرتے رہے۔ جبکہ کچھ لوگ علم حاصل کر کے پھر دنیا میں لگ جاتے ہیں اور پڑھا لکھا جو ہے وہ سب کچھ بھلا دیتے ہیں اور عمل بھی چھوڑ دیتے ہیں، لیکن راسخ لوگ جو ہوتے ہیں وہ نہیں چھوڑتے اور وہ ثابت قدم ہوتے ہیں۔ تو یہود میں سے بھی کچھ لوگ ایسے تھے جو ایمان لائے اور پھر وہ پلٹے نہیں، ایمان پر دل سے جم گئے، اور علم سے مراد یہاں شریعت کا علم ہے۔ تو راسخون فی العلم کی جو کوالٹیز بتائی گئی ہیں کہ وہ فرم ہوتے ہیں، بصیرت والے ہوتے ہیں، حق کو اس طرح مانتے ہیں کہ ان کے دل میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہوتا، پھر وہ ادھر ادھر نہیں دیکھتے۔ تو راسخ جو ہے وہ فرملی گراؤنڈڈ ان نالج جو شخص ہوتا ہے، اس کے اور اللہ کے درمیان تقویٰ ہوتا ہے، اس کے اور مخلوق کے درمیان انکساری اور ہیوملٹی پائی جاتی ہے، اس کے اور دنیا کے درمیان بے رغبتی پائی جاتی ہے، یعنی اس کے اندر زہد ہوتا ہے، اس کے اور اس کے نفس کے درمیان مجاہدہ اور اسٹرگل پایا جاتا ہے۔ تو یہ ہوتے ہیں راسخون فی العلم، کہ اپنے نفس اور ڈیزائرز کو ڈھیل نہیں دیتے، اللہ کا حکم ہے، پسند ہے یا نہیں، کرنا ہی کرنا ہے، اور جو اللہ کو پسند نہیں ان سے بچنا ہی بچنا ہے۔ والمؤمنون، اور جو ایمان لانے والے ہیں، and the believers، یعنی جو اللہ پہ ایمان لاتے ہیں، یؤمنون بما انزل الیک، وہ ایمان لاتے ہیں اس پر جو نازل کیا گیا آپ کی طرف، بما انزل من قبلک، اور جو نازل کیا گیا آپ سے پہلے۔ And the believers believe in what has been revealed to you, O Muhammad sallallahu alaihi wasallam, and what was revealed before you۔ یعنی وہ وہی جس کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت فرماتے ہیں اس پر بھی وہ ایمان لاتے ہیں، اور باقی بھی جو تمام آسمانی کتب ہیں، ریویلڈ اسکرپچرز ہیں، وہ ان پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ تو اہل کتاب میں سے جو اللہ اور اس کی تمام کتابوں پر ایمان لاتے ہیں ان کے بارے میں یہاں ذکر ہو رہا ہے۔ اور پھر کیا ہے، کیا بتایا گیا؟ والمقیمین الصلاۃ، اور جو قائم کرنے والے ہیں نماز، and the establishers of prayers especially۔ تو یہاں پہ مقیمین ان کی مدح اور پریز کرنے کے لیے اور اس کام کی اہمیت اور ہائی لائٹ کرنے کے لیے آیا ہے، کیونکہ دیکھیں آپ اس سے پہلے کہا گیا کہ راسخون، مومنون، رائٹ، اور یہاں پہ آ گیا مقیمین، چینج ہوئی ہے۔ تو مقیمین الصلاۃ جو ہے وہ یعنی جو نماز کو
پراپر وے میں پرفارم کرتے ہیں، اس کی تمام کنڈیشنز اور ارکان اور واجبات کے ساتھ نماز کو ادا کرتے ہیں. وَالْمُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور جو دینے والے ہیں زکوٰۃ، اینڈ دا گیورس آف زکاة، یعنی زکوٰۃ جو کہ مخصوص مال میں اسپیسیفک اماؤنٹ میں جو نکالتے ہیں اور جس کو اسپیسیفک جگہوں پر اسپینڈ کیا جاتا ہے. اور یہاں پہ نفس کی زکوٰۃ بھی ہو سکتی ہے کہ اپنے نفس کو بری چیزوں سے پاک کرتے ہیں وہ. وَالْمُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور جو ایمان لاتے ہیں اللہ پر اور آخری دن پر. اینڈ the believers in Allah and the last day، یعنی اللہ کی ذات، اس کے اسماء و صفات پہ ایمان لاتے ہیں اور موت پر ایمان لاتے ہیں، اور اس کے بعد سے لے کر بعث، حشر، صراط، میزان، شفاعت، جنت، جہنم، سب چیزوں پر ایمان لاتے ہیں. اس کے علاوہ قبر کے عذاب اور اس کی نعمتوں پر بھی ایمان لاتے ہیں، اور یہ سب چیزیں آخرت پر ایمان لانے میں انکلوڈڈ ہیں. اولئک سنؤتیہم اجرا عظیما، یہی لوگ ہیں قریب ہم دیں گے انہیں اجر بہت بڑا. Those we will give a great reward. تو راسخون، مؤمنون، مقیمین، مؤتون، ان لوگوں کو اللہ ضرور اجر دے گا ان کے. اور یہاں پہ سین جو ہے وہ تاکید کے لیے ہے، اور پھر آپ دیکھیں اجرن جو ہے وہ نکرہ ہے، جو کہ خود یعنی اس کا مطلب ہے کہ بہت زیادہ، اور پھر عظیمہ اس کے آگے کیا گیا مزید. تو وہ اجرن عظیمہ کیا ہے کہ جن لوگوں نے نیکی کی ان کے لیے نہایت اچھا بدلہ ہے، اور کچھ زیادہ بھی ہے. اور وہ کیا ہے؟ اللہ کا دیدار. اور اہل کتاب میں سے ایمان لانے والوں کے لیے ڈبل ریوارڈ ہے. ہم جانتے ہیں کہ یعنی ایک تو پہلے تو وہ اپنے نبی اور اپنی کتاب پر ایمان لائے، اور پھر اس کے بعد وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن پر بھی ایمان لائے. اس وجہ سے ان کے لیے ڈبل ریوارڈ ہے. الحمدللہ یہاں پہ ہمارا لیسن کمپلیٹ ہوتا ہے. اب ہم آج کے جو لیسن ہے اس میں سے ایکشن پوائنٹس دیکھ لیتے ہیں. تو دیکھیں جو ہمارا لیسن شروع ہوا تھا ان الذین یکفرون باللہ، تو یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمیں جو ہے وہ پک اینڈ چوز نہیں کرنا چاہیے دین میں. یعنی ہم کچھ باتیں تو مان لیں اور کچھ نہ مانیں. یعنی آپ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، یعنی اپنے اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. تو ہول ہارٹیڈلی، پورے دل کے ساتھ میں جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ ہمیں جن چیزوں پہ ایمان لانے کے لیے کہتا ہے اور جو چیزیں ہمیں کرنے کے لیے کہتا ہے اس پہ ہمیں ایمان لانا بہت ضروری ہے، ورنہ ایمان مکمل نہیں ہوتا. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ اللہ کے تعالیٰ کے احکامات کی جہاں بات ہو جاتی ہے تو وہاں پہ انسان کو عاجزی اختیار کرنا چاہیے. کچھ اللہ تعالیٰ کے احکامات اگر کرنے مشکل لگ رہے ہیں یا ان کی سمجھ نہیں آ رہی ہے تو اس میں انسان جو ہے وہ یہ رویہ اختیار نہ کرے کہ جب تک مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی میں نہیں اس کو مانوں گی، یا اگر جب تک ایسا نہیں ہو جاتا تب تک میں یہ نہیں کروں گی. تو یہ جو کنڈیشنز ہیں یا یہ جو اسٹربرنس ہے جو دکھائی جاتی ہے کہ بعض اوقات ہوتی ہے، تو یہ نہیں ہونا چاہیے ہمیں، بلکہ ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ جو چیزیں ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی ہیں یا جن پہ ہمیں عمل کرنا ہمارے لیے مشکل ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی سمجھ ہمیں فہم عطا کرے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق بھی عطا کرے. اور ہم نے دیکھا کہ کیا کیا چیزیں یعنی جو بنی اسرائیل کے یا اہل کتاب کے جو اعمال تھے جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے دل سخت کر دیے، یہ پورا بہت ڈیٹیل کے ساتھ میں یہاں پہ ذکر کیا گیا ہے. تو ہمیں ان کاموں سے، ایسے کاموں سے دور رہنا چاہیے، اپنے آپ کو بچانا چاہیے، کیونکہ جو ہے نا گناہوں میں مسلسل پڑے رہنے سے بھی جو ہے وہ دل سخت ہو جاتے ہیں. تو ہمیں ان چیزوں سے بچنا چاہیے تاکہ ہمارے دل سخت نہ ہوں اور حق جو ہے وہ اس کے لیے ہمارے دل کھلے رہیں. پھر ظلم کی بات ہوئی آیت نمبر 160 میں، تو آپ دیکھیں کہ ظلم کے ہم نے دیکھے کتنے طریقوں سے ہوتا ہے، کہ کیا ٹائپس ہیں اس کی. تو کسی پر بھی ہمیں کسی معاملے میں بھی کسی طرح سے بھی جو ہے وہ ظلم جو ہے وہ نہیں کرنا چاہیے، اس سے بچنا چاہیے، کیونکہ اگر جو شخص ظلم کرتا ہے وہ پھر اپنے آپ کو اللہ کی رحمتوں اور اس کی بلیسنگ سے محروم کرتا ہے. اور پھر یہ ہے کہ راسخون فی العلم کی بات ہوئی کہ علم میں
ثبات اور اس میں پختگی جو ہے وہ لانا کتنا ضروری ہے، کیونکہ جب علم میں پختگی نہیں ہوتی اور سرفس والا علم ہوتا ہے تو انسان کو پھر اس میں شک بھی ہوتا ہے اور اس میں پھر استقامت بھی نہیں آتی. تو اپنے آپ کو دین پر قائم رکھنے کے لیے، ایمان کو مضبوط رکھنے کے لیے ہمیں علم میں جو ہے وہ یعنی اس کی گہرائی تک پہنچنا ضروری ہے، اس کو صحیح طور پہ اپنے اندر اتارنے کی ضرورت ہے. تو انشاءاللہ اس چیز کو ہم کوشش کریں گے کہ ہم جو بھی اگر ہمارے کسی معاملے میں ہمیں بات نہیں سمجھ میں آ رہی ہے، کچھ ڈاؤٹس ہیں، تو ان کو ہم دور کریں اور ایک پختہ یقین اور ایک ایمان کے ساتھ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو لیں انشاءاللہ تعالیٰ. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.